बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो इमरान खान साहब का इंतखाब है, सुहेल आफरीदी, इन्होंने पहला मरहला जीत लिया है। कैसे जीता है, इस वीडियो में मैं आपके सामने ये रख दूंगा। इसके अलावा तलाल चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लब्बैक के हवाले से जो बातें की, वो बताती हैं कि मामला कुछ बिगड़ गया है। और अगर आप सुने, जो सेनेटर मुश्ताक हैं, उनको उनकी मौजूदगी में लगाए गए नारों को, चीज़ों को, तो आपको अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ एक खिचड़ी पक रही है। और उस पकती हुई खिचड़ी की खबर एक आम आदमी को है, मगर हुकूमत ये समझती है कि एक आम आदमी पाकिस्तान का इंतहाई अहमक है, चुगद है, उसे कुछ नहीं पता। और ये जो सामने पकती हुई खिचड़ी है, ये आम आदमी को नहीं पता चलेगा, हम कर गुजरेंगे, लेकिन वो हो रहा है और आम आदमी जानता है। ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये तमाम चीजें आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नून लीग के रहनुमा राना अरशद साहब के घर पर डकैती हुई है। राना अरशद साहब के घर पर होने वाली डकैती हमें ये बताती है कि ये जो दावे है ना, इतना बेहतर कर दिया, ऐसा कर दिया, मरियम नवाज का पंजाब, के ऐसा कुछ हो नहीं सकता। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आइडियल सिचुएशन दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दावे हैं, इन दावों का पोल आपके सामने खुद खुल रहा है। और अब इनके घर में लाखों करोड़ों की डकैती हो गई है। चीजें हमारे सामने आएंगी कि क्या हुआ है, लेकिन हर नए दिन आपको ऐसे कारनामे पता चलते रहते हैं कि जिनके जरिए नून लीग क्या कर रही है, कितनी नाकाम है, ये आपके सामने आता है। कुछ चीजें हो रही हैं, कॉस्मेटिक इकदाम हैं, लीपापोती जारी है। और उन कॉस्मेटिक इकदाम की बदौलत ये कहा जा रहा है कि सूबे में वो हो गया जो 700 सालों में कभी नहीं हुआ था। अब मैं आपके सामने रखूं जो सुहेल आफरीदी के मामले में हुआ। सबसे पहले ये फुटेज जो आप देख रहे हैं, इस फुटेज में इजलास देखिए, भरा हुआ इजलास है। अली अमीन गंडापुर लोगों से मिल रहे हैं और वहां सुहेल खान आफरीदी मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान मौजूद। और इस इजलास के लिए जब सुहेल खान आफरीदी आए तो भरपूर अवामी इस्तकबाल किया गया। ये इस्तकबाल बताता है वज़ीर आला हाउस में कि सुहेल खान आफरीदी इमरान खान का इंतखाब हैं। लोग इस बात से तो खुश हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर की रुखसती हो रही है, लोग इस बात से भी खुश हैं। और तमाम अरकान की मौजूदगी ये बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब तक इंटैक्ट हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने बात करते हुए कहा था कि जो इंटैक्ट वाली बात है, अगर ये इजलास में तमाम लोग मौजूद होंगे तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि ये तमाम लोग सुहेल खान आफरीदी को, जिनको आजाद करार दे दिया गया है, जाओ वोट डालो, जो करना है करो, किसी का बाप भी नहीं पूछेगा, ये उसी तरह से वोट डालेंगे? इनको अपनी सियासत की अगर फिक्र है तो जाहिर है कि इनको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासत इमरान खान के नाम पर हो रही है, हुई है और होगी, तो इसलिए इन्हें यही करना होगा। लेकिन लोगों की फाइलें होती हैं, लोगों की जाती फाइलें होती हैं, उनके कमजोर लम्हात की, उनकी करप्शन की फाइलें होती हैं, उसके अलावा उनके रिश्ते होते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करवाए जा सकते हैं। ये पूरी कोशिश है सुहेल खान आफरीदी को रोकने की। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं, लेकिन देखिए, इस रोकने की कोशिश में ये जो इख्तियार वली आए, उनके साथ बैठे अता तारड़ साहब, इन दोनों साहिबान ने क्या किया? इन्होंने कहा कि देखें, ये जो सुहेल खान आफरीदी है, ये मुराद सईद का करीबी साथी है। गुज़श्ता 2 से 3 रोज में बड़ी तस्वीरें चली कि जमान पार्क में जिस तरह से बैठे होते थे, बाहर लगे हुए कैंप में मुराद सईद, उनके करीबी साथी, वहां पर सुहेल खान आफरीदी मौजूद होते थे। तो ये मुराद सईद का करीबी साथी है। मुराद सईद जो है वो 9 मई वाला है, ये इंतशारी टोले वाला सुहेल आफरीदी है। तो इस इंतशारी टोले वाले सुहेल आफरीदी को तो हम किसी भी सूरत वजीर आला नहीं बनने देंगे। ये बाकायदा तौर पर मरकज कह रहा है कि हम तुम्हारे सूबे में, जहां तुम्हारी हुकूमत है, जहां तुम्हारी अक्सरियत है, वहां इस वजीर आला को नहीं आने देंगे। फिर कहा जा रहा है ये तालिबान का साथी है। ये जो खैबर के इलाके से, जमरूद से आया हुआ सुहेल खान आफरीदी है, तालिबान का साथी है। ये नई लाए हैं, इससे पहले नहीं लाए थे। उस इलाके के लोगों ने ये पहले भी बताया है कि वो तालिबान के साथी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ये बताया है कि वो तालिबान के साथी नहीं। और आप इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद मुराद सईद हों, शीनी मजारी साहिबा हों या दीगर लोग,
ان کے بیانات سنیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں طالبان کی واپسی ہو رہی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ پھر کہا گیا یہ منشیات کا اسمگلر ہے، ڈرگ ڈیلر ہے۔ کتنے اثاثے تھے اس ڈرگ ڈیلر کے جب یہ اسمبلی میں آیا ہے؟ کوئی 4 لاکھ روپے کے آس پاس۔ پھر کہا گیا اس نے سوات میں موٹر وے میں کرپشن کی ہے۔ وہ سوات موٹر وے جس کے 2 سے 3 فیز تھے، جو اس شخص کے اسمبلی میں جانے سے پہلے، عوامی نمائندہ بننے سے پہلے بن چکی تھی، اس میں اس نے کرپشن کی ہے۔ تو کیسا صوبہ ہے، کیسا منصوبہ ہے کہ جس میں وہ لوگ بھی کرپشن کر جائیں جن کے پاس کوئی سیٹ تک نہیں ہے۔ یہ تو اس کے بعد عوامی نمائندہ بنا ہے، تو یہ بھی ایک کھچ ماری گئی۔ پھر کہا گیا کہ افغانستان میں موجود لوگوں کے انفلوئنس میں ہے سہیل آفریدی۔ اب یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو یہ تو نظر آ گیا کہ ان باتوں کا سر پیر نہیں ہے، اس لیے کہ وفاق کہہ رہا ہے ہم اس کو روکیں گے۔ کیوں روکے گا وفاق؟ جب نیا وزیر اعلیٰ آئے گا تو وہ وزیر اعلیٰ صوبے کے معاملات وفاق کے ساتھ مل کر چلائے گا، یہ اس کا کام ہے، اپنا صوبہ چلائے گا۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ این ایف سی کا معاملہ ہے، یہ وزیر اعلیٰ دیکھے گا۔ صوبے کے وسائل کا معاملہ ہے، یہ وزیر اعلیٰ دیکھے گا۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہوتی ہے، جو میں بات کروں ان چیزوں کی جو آن پیپر ہے، کہ یہ وزیر اعلیٰ دیکھے گا۔ تو یہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صوبے کے معاملات وفاق کے ساتھ مل کر چلانے کا پابند ہوگا۔ اب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو آخری اجلاس ہے، آئین کے مطابق ہر 90 دن میں اجلاس ہونا ہے، وہ آخری اجلاس غالباً اپریل کی 28-29 کو ہوا تھا۔ تو اس حساب سے 29 مئی، 29 جون، 29 جولائی، 29 اگست، 29 ستمبر، تو یہ تو آئینی تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں ویسے بھی آئینی تقاضے پورے نہیں ہوتے، جو لوگ آئین کو یہاں سے وہاں کر دیتے ہیں ان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ پھر اگر آپ اس سے پچھلے اجلاس کی بات کریں تو وہ غالباً جنوری 2024 میں ہوا تھا، اپریل 2025 سے پہلے جنوری 2024 میں۔ تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جہاں پاکستان کے عوام کی بات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہاں یہ وزیر اعلیٰ معاملات دیکھے گا۔ یہ اس کا صوبے سے وفاق کے ساتھ، مرکز کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسرا، اس کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ اب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتے ہوئے صوبے میں آپریشن ہو رہا ہے، اور یہ اس آپریشن کو رکوائے، یہ اس کے لیڈر عمران خان کی جو جیل میں موجود ہے خواہش ہے، اور یہ نہ ہونے دے اس آپریشن کو۔ جو مرکز اور اسٹیبلشمنٹ صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کو یہ وزیر اعلیٰ روکے۔ یہ وزیر اعلیٰ اس کو روکے گا یا نہیں، ابھی دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ مائنز اینڈ منرلز کا معاملہ ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ صوبے میں بیٹھ کر مائنز اینڈ منرلز کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرے گا، کیونکہ ایس آئی ایف سی میں اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ طور پر حصہ ہے کہ معاملات کو ڈیل کرے بیرونی دنیا کے ساتھ بھی، سرمایہ کاری وغیرہ لانے کے معاملے میں۔ اور یہ جو ابھی فائنینشل ٹائمز کی سٹوری تھی کہ 2000 ٹن ہم کھیپ بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ٹرمپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، تو پھر یہ اس معاملے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ اور بہت بڑا معاملہ ہے عمران خان کی رہائی، باقی قیدیوں کی رہائی، ان کے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکنگ ریلیشن شپ بنتا ہے، یعنی احتجاج، کوئی مہم چلانا، کوئی حکمت عملی سامنے رکھنا، اس میں اب یہ وزیر اعلیٰ ڈیل کرے گا۔ تو جو وفاق کی پریشانی ہے، جو اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجود حکومت کی پریشانی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ پریشانی دونوں طرف ہے۔ ہائبرڈ نظام کے دونوں فریقین جو ہائبرڈ نظام چلا رہے ہیں، وہ اس معاملے میں پریشان ہیں۔ اب اس کا ایک اور مطلب ہے، جو سہیل خان آفریدی کی مخالفت ہے، اس کا ایک اور مطلب ہے، جو آجاتا تارڑ نے بڑی حد تک واضح انداز میں بتا بھی دیا کہ گنڈاپور وہ کر رہا تھا جو اسٹیبلشمنٹ اور مرکز چاہ رہا تھا، اور وہ نہیں کر رہا تھا جو عمران خان کہہ رہے تھے۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ذرا ڈھکے چھپے انداز میں کہ پالیسیز ہیں، معاملات چلانے ہیں، عمران خان صاحب چاہتے ہیں، تو وہ بتا دیا تھا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دہشت گردوں کے معاملے میں پالیسیز، جو آپ کے مطالبات نہیں مان رہا تھا، تو گنڈاپور وہ کر رہا تھا جو کہا جا رہا تھا۔ اور اب دیکھیے کہ سہیل خان آفریدی کو، پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت تک کامیابی کیسے ملی ہے۔ جو اجلاس ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سہیل خان آفریدی پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، سہیل خان آفریدی کو ویلکم کر رہے ہیں،
اور علی امین گنڈاپور کے لیے سوشل میڈیا پر بعض لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بہتر ہوا کہ یہ شخص چلا گیا۔ دوسری جانب ایک اجلاس رکھا گیا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ یہ ویڈیو میں جب ریکارڈ کروں اور آپ سے یہ جملے بول رہا ہوں تو اس وقت 8:48 ہو رہے ہیں، ہم اس کو ایڈٹ کریں گے، کچھ چیزیں اس میں لگائیں گے۔ یہ تمام ہوتے ہوتے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ممکن ہے 11:30 بجے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہم اس ویڈیو سے فارغ ہو چکے ہوں گے کوئی اراؤنڈ 9:15 بجے 9:30 بجے کے آس پاس۔ تو تب تک تو جو خبریں ہیں ہمارے سامنے ان کے مطابق نون لیگ کے اجلاس میں کوئی نہیں آیا تھا جو نون لیگ کا اجلاس بلایا گیا تھا، یعنی نون کے، پی پی کے، ANP کے، فضل الرحمان کی جماعت کے اور ان کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک کی جماعت کے، یہ تمام لوگ اور جو مخصوص نشستوں پر لا کر بٹھائے گئے لوگ ہیں وہ سب مل کر آئیں اور یہ 53 لوگ طے کریں کہ PTI میں سے کتنے توڑ کر ہم لا سکتے ہیں اور اپنی حکومت بنا لیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو فارغ کر دیں، جیسا کہ اس سے پہلے کیا گیا۔ عمران خان کی حکومت گئی تو کشمیر کی حکومت چھین لی گئی، گلگت بلتستان کی حکومت چھین لی گئی، بندے ڈرائے گئے، دھمکائے گئے، بہلائے گئے، پھسلائے گئے، جو کرنا تھا کر لیا گیا۔ تو اب بھی کیا یہ ہو پائے گا؟ لمبا ٹاسک ہے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ گنڈاپور کا استعفیٰ ابھی تک فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملا نہیں ہے باضابطہ طور پر۔ اس استعفے کو ہم سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پہنچ چکا۔ گزشتہ روز 10 ساڑھے 10 کے آس پاس اس پہ وقت لکھا ہوا ہے کہ وہ پہنچ چکا، تو CM ہاؤس کے عملے نے اس کو دینے کے بعد اس کی ریسیونگ لی ہے کہ ہمیں بتا دو یہ تمہیں مل چکا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال ہے، اس تمام تر صورتحال میں صاف نظر یہ آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مرکز میں موجود حکومت سہیل خان آفریدی کا راستہ روکنے کا اعلان کرنے کے بعد پریشان ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف لے آئی تو جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو سیاسی پریشانی میں مبتلا کر دیا، آدھا کام تو آپ نے کر لیا۔ یہ سچویشن ہے، جو احتجاج وغیرہ اس کے بعد ہوں گے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں یا وہاں سے آنے والے لوگوں کے احتجاج ہوں اسلام آباد کے اندر، تو سہیل خان آفریدی تو پہلے ہی کہہ چکے کہ ہم جو 26 نومبر ہے اس کو واپس 24 نومبر کو اسلام آباد میں آنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہہ چکے ہیں، یہ پالیسی رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ آنا ہے، آ کر بتانا ہے کہ تم لوگوں نے گولی کیوں چلائی، تو پھر یہ سچویشن ہوگی اور یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی بے سبب نہیں ہے۔ اس کے بعد معاملہ طلال چودھری صاحب کا۔ طلال چودھری صاحب آئے، جو لبیک کے مرکز پر فائرنگ ہوئی، گولیاں چلیں، 2 شہادتیں ہوئیں، لوگ زخمی ہوئے، محاصرے کی کیفیت، اب بھی حالات کشیدہ، اور اس کے بعد مرکز میں موجود لوگوں کے سوالات کہ آپ یہ ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم احتجاج کر رہے ہیں، لانگ مارچ لے کر نکلنا چاہتے ہیں، ہمارا آئینی حق ہے، یہ حق ہمیں دے دیجئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ تعلقات اس سسٹم کو چلانے والوں کے خراب نہیں ہوتے، ٹھیک رہتے ہیں۔ کبھی کبھار اگر یہ کچھ تعلقات بگاڑ کر سامنے آتے ہیں تو وہ بھی بڑی حد تک ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوتا ہے، لیکن یہاں جانے گئی ہیں۔ اب جو طلال چودھری نے اس کے بعد گفتگو کی ہے، وہ وزیر مملکت برائے امور داخلہ محترم طلال چودھری صاحب کی گفتگو بتاتی ہے کہ کافی کچھ بگڑ چکا ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو سعد رضوی ہیں ان کے پاس V8 کیسے آئی، آپ کے پاس لینڈ کروزر مہنگی والی لگژری گاڑی کیسے آئی۔ وہ ساتھ میں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے دن اور رات کے جو معمولات اور شوق ہیں وہ ہم بتا نہیں سکتے، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایسی چیزوں کو سامنے لانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں جو آپ کی نظر میں معیوب ہیں، جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، اور آپ ایک مذہبی سیاسی جماعت کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہارے معیوب مشکوک معاملات ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ ویسے یہ کام جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ڈرانے کے لیے کرتے ہیں، کہا جاتا ہے نا اس کی ویڈیو موجود ہوگی، تو کیا اس طرح کی دھمکی سعد رضوی صاحب کو دی جا رہی ہے؟ یہ ہمارے سامنے سچویشن ہے۔ لبیک والے کہہ رہے احتجاج ہوگا، مارچ ہوگا، ہر حال میں ہوگا، جائیں گے، یہ کسی بھی صورت ہمیں نہیں روک سکتے۔ تو اس وقت تک جو سچویشن ہے لبیک کے معاملے میں وہ بگڑی ہوئی ہے، خاصی تند و تیز گفتگو ہوئی ہے، بہت ہائی ٹیمپریچر ہے۔ لبیک والے جو ہیں وہ ان شہادتوں کے بعد کنٹرول کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج تو ہوگا، اپنا حق تو لے کر رہیں گے۔ مرکز ذرا آستینے چڑھا کر طاقت کے مظاہرے کے ساتھ
سامنے آ رہا ہے. لاشیں گر جانے کے بعد ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں اس ہائبرڈ سسٹم میں ہم نے حکمت عملی بدلتے ہوئے دیکھی ہے کہ لاشیں گر جانے کے بعد ذرا اور ایگریسو ہو کر سامنے آتے ہیں. یہ ہم نے اکتوبر میں بھی دیکھا تھا گزشتہ برس, یہ ہم نے 26 نومبر کے موقع پر بھی دیکھا, یہ ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ حکومت جس کو طاقتوروں کی مکمل ہمراہی حاصل ہے, یہ حکومت اب طاقت کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے, نہیں کرنے دیں گے, تم نہیں کر سکتے, یہاں تک آ چکی ہے. یہاں سے آگے یہ حکومت کہاں جائے گی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب چراغ بہت زیادہ پھڑ پھڑاتا ہے تو وہ اس کا دم آخر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ چراغ اچانک پھک سے اڑ جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے, وہ مزید جلتا نہیں ہے, روشن نہیں رہتا. یہ اس حکومت کی کیفیت نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ محاذ انہوں نے کھول لیا, لبیک کے ساتھ محاذ کوئی وجہ نہیں تھی, انہوں نے کھول لیا. پھر اس کے بعد آج جب سینیٹر مشتاق واپس آئے تو ان کے آنے کے موقع پر جماعت اسلامی جو اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم کہلاتی ہے, ان کے لوگوں نے جس طرح کے نعرے لگائے, حافظ حافظ کے نعرے لگاتے ہوئے ان کو ویلکم کیا ہے. اور سینیٹر مشتاق کے نعرے تو پہلے ہی ان کی جانب سے منع کر دیا گیا تھا, اور یہاں جو لبیک الاقصی کے نعرے تھے, فلسطین کے نعرے تھے, ان کی جگہ ایسے نعرے لگائے گئے, ایسی چیزیں کی گئیں کہ ایک اختلاف کی سی فضا پیدا ہو. لیکن سینیٹر مشتاق کا ویلکم بہت بڑا تھا, بڑا گرینڈ تھا, بڑا گرینڈر تھا. وہ یہ بتا رہا تھا کہ جو کچھ جماعت کر رہی ہے, سینیٹر مشتاق, میں کچھ معاملات کو جانتا ہوں, ان سے ذاتی طور پر ایک بار ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں وہ اس اثر کو شاید کسی ایک آدھ خطاب, کسی ایک آدھ چیز کے ساتھ ہی زائل کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.